बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुल वज़ू रख दिया, इसलिए कि अब इबादत को शुरू करना है और इबादतों में मुख्तम बिशान और अहम तरीन इबादत नमाज है और नमाज के लिए वज़ू शर्त है। इसलिए इमाम बुखारी ने किताबुल वज़ू रख दिया और अपनी आदत शरीफा के मुताबिक अल्लाह की आयत भी पेश कर दी। अल्लाह की आयत में आया, इज़ा कुंतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम, इरादा करो नमाज का, और इरादा करने वाला अगर मुहदिस है तो उस पर लाजिम है कि फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, चेहरा धोए, हाथ कोहनियों तक धोए, मसह करे सर का, अर्जुलकुम इलल काबैनी, और पैर धोए टखनों तक। ये आयत दलील के तौर पर इमाम बुखारी ने पेश फरमाई। इस आयत के बारे में ये कहा गया कि इस आयत में वज़ू की असल बताई गई कि वज़ू का क़ियाम और वज़ू की बुनियाद इन चार आज़ा पर मौक़ूफ़ है। चार आज़ा पर एक चेहरा है, दूसरे हाथ है, तीसरा सर है, चौथा पैर है। एक और बात इसमें ये भी बताई गई आयत में कि चार आज़ा में से तीन मग़सूल है और एक ममसूह है। सर का मसाह करेंगे, बाकी तीन आज़ा को धोया जाएगा। बाज़े हज़रात ने वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम की क़िरात भी की है, रिज्ल को मजरूर पढ़ा है। उस एतबार से अगर ज़ाहिर का एतबार करेंगे, जैसे हज़रात शिया या रवाफ़िज़ का अक़ीदा है कि जैसे सर अज़्व ममसूह है, ऐसे ही रिज्ल भी अज़्व ममसूह है। उसका जवाब अहले सुन्नत की तरफ से ये दिया गया कि अर्जुलिकुम को अगर आप मजरूर पढ़ते हैं तो ये जर्रे जीवार है, और जर्रे जीवार अगर ज़ाहिर के एतबार से अगरचे वहाँ मजरूर है, वो अर्जुलिकुम मजरूर है, लेकिन महल के एतबार से, असल के एतबार से मंसूब है। उसकी मिसाल आयत से पेश की गई कि आयत में दूसरी जगह आया है, इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाबा यौमिन अलीमिन, या इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाबा यौमिन मुहीतिन। ये मुहीत और अलीम जो है ये बज़ाहिर जर है, यौम की मुनासबत से उस पर जर आया है, वरना तो ये असलन अजाब की सिफत है। अजाब अलीम या अजाब मुहीत तो असलन उस पर नसब आना था, जीवार की वजह से, बाजू और पड़ोस में वाक़े होने की वजह से वो मजरूर हो गया। इसी तरह से अर्जुलिकुम को अगर मजरूर पढ़ा जाएगा तो हम ये कहेंगे कि मजरूर पढ़ने की वजह से वो ममसूह अज़ू नहीं बन जाएगा, बल्कि बावजूद जर पढ़ने के उसको मक़सूल समझा जाएगा। तो खुलासा ये है कि तीन आज़ा मक़सूल है, एक अज़ू ममसूह है, और वजीफ़ा रिज्ल यानी रिज्ल और पैर का हुक्म ये है कि क़िरात चाहे नसब वाली हो चाहे जर वाली हो, मक़सूल है पैर। क़ाला अबू अब्दिल्लाह व बय्यन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना फ़र्ज़ल वज़ू'i मर्रतन मर्रतन, और सरकार ने अपने अमल से साबित किया, जाहिर किया कि वज़ू का अदना दर्जा मर्रतन मर्रतन एक एक बार धोना है आज़ाए वज़ू, और आपने एक मरतबे मर्रतैनी मर्रतैनी दो दो बार भी धोए हैं, सलासन सलासन कभी कभार तीन बार भी। तो अदना दर्जा फ़र्ज का या वज़ू का अदना दर्जा कि वो कि जिससे फर्जियत साबित हो जाए, जिम्मा सर से उतर जाए, एक एक बार धोना है आज़ा को। और कमाल का दर्जा ये है कि आज़ा को तीन तीन बार धोया जाए।
تو ان فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 سے زیادہ بار نہیں دھویا، 3 سے عدد کو زیادہ نہیں کیا، اسی واسطے کہ سرکار سے کسی روایت میں زائد علی الثلاث مروی نہیں ہے۔ کریہ اہل العلم الاسراف فیہ وان یجاوزوا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل علم نے وضو کے باب میں اسراف کو پسند نہیں کیا، اور پسند نہیں کیا کہ کوئی شخص سرکار کے سے کرے تجاوز۔ سرکار کا عمل یہ کہ وضو کی فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک بار وضو کرو، ایک بار اعضاء کو دھو، اور مال کا درجہ حاصل کرنا ہے تو ثلاثاً 3 بار دھو لو۔ ولم یزد علی ثلاث، نہیں زیادہ کیا آپ نے اس پر، اس لیے اہل علم نے زیادہ علی الثلاث کو پسند بھی نہیں کیا، اور ان یجاوزوا فعل النبی کی طریقہ رسول سے تجاوز کرنے کو بھی پسند نہیں کیا۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، پاکی کے بغیر نہیں کیا جائے گا اعتبار نماز کا۔ طہارت انشاء صلاۃ کے لیے بھی ضروری ہے اور بقائے صلاۃ کے لیے بھی ضروری ہے، کہ اگر انشاء صلاۃ اور ابتدائے نماز کے موقع پر وضو سے نہیں ہے، کوئی شخص بے وضو ہے یا جنابت کی حالت میں ہے، تو اس کی نماز کا نہیں کریں گے اعتبار۔ اور اگر درمیان نماز میں کسی کو حدث لاحق ہو گیا تو اس صورت میں بھی اس کی نماز کا نہیں کریں گے اعتبار۔ تو انشاء صلاۃ کے لیے بھی وضو طہارت ضروری، اور بقائے صلاۃ کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں حمام بن منبہ کہ یقول، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث، کہ محدث کی نماز معتبر نہیں ہے، یعنی کسی طور پر بھی نماز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ نماز کی 2 حیثیتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ نماز کو ادا کر کے فریضہ ثابت ہو جائے، یہ ادنیٰ درجے کی نماز ہے، اور دوسرا یہ کہ پورے اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے کہ جس سے ثواب بھی ملے اور فریضہ بھی ثابت ہو جائے۔ دونوں صورتیں محدث کی معتبر نہیں ہوگی، یعنی محدث نے حالت حدث میں بغیر طہارت کے ادا نماز کرتا ہے تو اس کا فریضہ بھی ثابت نہیں ہوگا اور اس پر ثواب بھی نہیں۔ 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ثواب نہ ملے، فریضہ ثابت ہو جائے، دوسری صورت یہ کہ فریضہ بھی سر سے اتر جائے ذمے سے اور اس کا ثواب کا ترتب بھی ہو۔ لیکن اگر کوئی محدث ہے، جنوبی ہے، تو اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں، فریضہ بھی ثابت نہیں ہوگا، ثواب کا ترتب بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وہ کر لے وضو۔ قال رجل من حضرموت کے ایک صاحب نے عرض کیا حضرت ابو ہریرہ سے مل حدث، حدث کسے کہتے ہیں یا ابا ہریرہ؟ قال، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا خساء او ذرات، خساء ہے یا ذرات ہے، ہوا کا نکلنا آواز سے یا ہوا کا خارج ہونا بدبو کے ساتھ، دونوں صورتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی 2 صورتیں نماز کو ختم کرنے والی یا حدث کو لاحق کرنے والی، ایسا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ نے اور چیزوں کا ذکر نہیں کیا،
اس لیے کہ اور چیزیں عام لوگوں کو یا ان ساری کو معلوم تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا کسی کی نماز کے دوران نکسیر پھوٹ جائے تو اس صورت میں بھی وہ محدث ہو جائے گا اور اس کا وضو جائے گا، تو اس کی نماز بھی معتبر نہیں ہوگی۔ وضو کی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کی وجہ سے متوضئین کے اعضائے وضو چمکدار، روشن اور تابناک ہوں گے کل قیامت کے دن، اور اس تابناکی اور روشنی سے متوضئین کی پہچان ہوگی، نشانی گویا یہ چمک ہوگی۔ فضل الوضو کی والغر المحجلون ہے بعض نسخوں میں، اور بعض نسخوں میں الغر المحجلین ہے، جر کے ساتھ مضاف الیہ بن کر کے۔ الغر، غر کہتے ہیں یہ غرت سے ماخوذ ہے۔ غرت کہتے ہیں اصلاً گھوڑے کی پیشانی پر رہنے والی سفیدی جو چمکدار، تو اس کو غرت کہتے ہیں۔ اور تحجیل کہتے ہیں قوام اربع میں چار پیروں میں جو چمک گھوڑوں کے جانوروں کے پائی جاتی ہے، تو گھوڑوں کی پیشانی میں رہنے والی چمک کو غرت اور اس کے پیروں میں رہنے والی چمک کو تحجیل کہتے ہیں۔ ابتداءً یہ گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا، بعض لوگوں کے خیال کے مطابق اس کو بعد میں اونٹ کے لیے بھی استعمال کرنے لگے لوگ۔ تو الغر المحجلون من آثار الوضوء، کہ وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں بھی چمکدار ہوں گی اور ان کے اور اعضائے وضو بھی چمکدار ہوں گے۔ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت نعیم بن مجمل فرماتے ہیں رقیت مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ علی ظہر المسجد، مسجد کی چھت پر پہنچا میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ، اور وہاں حضرت ابو ہریرہ نے توضع وضو کیا اور فرمانے لگے کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ میری امت کو قیامت کے لیے بلایا جائے گا الغر المحجلون کر کے، یا ان کی پہچان ہوگی ان کی چمک کی وجہ سے، ان کی تابناکی اور روشنی کی وجہ سے۔ دونوں مطلب بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک مطلب یہ کہ میری امت کو، امت محمدیہ کو پکارا جائے گا ایھا الغر المحجلون، یہ پکارتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کے اعضائے وضو چمکدار اور روشن ہوں گے، جس کو دیکھ کر کے لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ یا یہ کہ ان کو اس نام سے پکارا نہیں جائے گا، لیکن جب کھڑی ہوگی امت محمدیہ تو ان کے اعضائے وضو چمکدار اور روشن ہوں گے۔ دونوں مطلب ہیں اس کے۔ ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین۔ ایک فضیلت امت محمدیہ کی یہ ہے کہ اگلی امتوں کو بھی وضو کا حکم دیا گیا تھا، وہ بھی وضو کر کے عبادت انجام دیتے تھے، لیکن ان کے وضو کے اندر یہ خوبی یا یہ کمال نہیں ہے کہ وہ ان کے اعضائے وضو اس کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے یا اس امت کا امتیاز ہے کہ ان کے وضو کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو محجلین روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم، اگر تم میں سے کوئی یہ خواہش رکھے، یہ چاہے اور استطاعت رکھے کہ یطیل غرتہ، کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے، تو فلیفعل، وہ ایسا کرے کہ بار بار وضو کرے، تو چمک میں اور روشنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو یہ خواہش ہو کہ اس کی روشنی اور اس کی تابناکی بڑھ جائے،
فلیفعل وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرے. یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ خود ابو ہریرہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ الی المرافق کوہنیوں تک نہیں دھوتے تھے بلکہ مونڈھوں تک اپنے ہاتھ کو دھوتے تھے اور کعبین ٹخنوں تک نہیں دھوتے تھے, نصف ساق تک یا پوری پنڈلی دھو لیتے تھے تاکہ پوری پنڈلی روشن ہو جائے اور پورا ہاتھ اور پورا بازو منور ہو جائے. تو فلیفعل فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ, تم میں سے جو اس بات کی استطاعت رکھے کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے, اپنی چمک کو لمبی کرے, فلیفعل وہ کر سکتا ہے کہ اس کی مقدار کو بڑھا لے وضو کے, یا مقدار اعضائے وضو کی حد کو زیادہ کر لے, مرافق سے آگے دھو لے, کعبین سے بھی زیادہ دھو لے. ایک اصول بتاتے ہیں امام بخاری کہ الیقین لا یزول بالشک کی, کہ یقین کو شک ختم کرنے والا نہیں ہے. یقین کو ختم کرنے کے لیے اس سے مضبوط یقین کا ہونا ضروری ہے. لا یتوضأ من الشک, یا لا یتوضأ من الشک, شک کی وجہ سے وضو ختم نہیں ہو جاتا, حتی یستیقن, یا یہ کہ حتی یستیقن, یہاں تک کہ اس شخص کو اپنے وضو کے ٹوٹ جانے کا یقین ہو. نقض وضو کا یقین ہونے تک وضو باقی رہے گا جب تک شک وضو ختم نہیں ہوگا. حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ انہو شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذی یخیل الیہ انہو یجد الشیء فی الصلاۃ, کہ انہوں نے سرکار کی خدمت میں ایک صاحب کا تذکرہ کیا کہ وہ صاحب ایسے کہ الذی یخیل الیہ, جن کو خیال بار بار یا وسوسہ بار بار یہ پیدا ہو جاتا تھا کہ انہو یجد الشیء فی الصلاۃ, کے دوران نماز انہیں کوئی حدث لاحق ہو گیا. اسفل میں پچھلے حصے میں سرسراہٹ محسوس ہوئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وضو ٹوٹ گیا, ہوا نکل گئی, تو اس طرح ان کو کچھ شک سا پیدا ہو جاتا ہے. تو ان کا تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينفتل او لا ينصرف, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ نہ ہی نکلے نماز سے نہ ہٹے نماز سے, حتی یسمع صوتا او یجد ریحا, خالی سرسراہٹ کے محسوس ہونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا اور یہ سوچ کر اس وسوسے کی وجہ سے وہ نماز سے نکل جائے, ہٹ جائے, ایسا نہیں. حتی یسمع صوتا او یجد ریحا, یہاں تک کہ وہ آواز محسوس کرے, آواز کو سنے یا بدبو کا احساس کرے. امام حضرت ابو ہریرہ نے اس سے پہلے بتایا فساء او زرات, فساء او زرات کا یہ ترجمہ ہے یسمع صوتا او یجد ریحا, کہ بدبو محسوس کرے یا یسمع صوتا آواز نکلے. تو ہوا اگر آواز سے نکلتی ہے تو یہ بھی ناقض وضو ہے, اور اگر بدبو پھیلتی ہے ہوا کے نکلنے کی وجہ سے, آواز نہیں آتی ہے, تو یہ بھی ناقض وضو ہے. تو جب تک نقض وضو کا یقین نہ ہو جائے طہارت باقی رہے گی, محض شک کی بنیاد پر, گمان کی بنیاد پر وضو ختم ہو جاتا نہیں ہے. قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني سهيل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال استمع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان عن فرج عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل, فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق جذورا خفيفا يخففه معمر ويقلده, وقام يصلي فتوضأت
مما توضأت ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم استجع فنام حتى نام ثم أتى بالمنادي فأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. التخفیف فی الوضوء، وضو کے عمل میں تخفیف اختیار کرنا، یعنی مطلب یہ کہ وضو کا عمل اس طرح سے انجام دینا کہ جس سے فرضیت وضو ادا ہو جائے، اور مستحبات اور مندوبات کا اس میں لحاظ اور رعایت نہیں کرنا. جیسے مثلا اور وضو کے مستحبات اور مندوبات میں سے ایک دلک ہے کہ اعضائے وضو کو مل کر کے دھونا، خالی پانی بہا لینا یہ بھی کافی ہے، دلک اور ملنا رگڑنا یہ بھی صحیح ہے. تو اگر کوئی شخص محض پانی بہا لیتا ہے تو اس کا وضو اور اس کے ذمے سے وضو کی فرضیت ثابت ہو جائے گی، وضو اس کا معتبر ہو جائے گا. التخفیف فی الوضوء. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار نامہ آرام کیا سرکار نے، حتی نفخا، اور آرام کرتے ہوئے آپ کے خراٹے بھی نکلنے لگے، آواز بھی خراٹوں کی آنے لگی. پھر بیدار ہوئے، ثم صلی، آپ نے نماز ادا کی. ربما قال استجا، نامہ کے بجائے استجا کا لفظ بھی استعمال ہوا دوسرے موقعوں پر. استجا کا ترجمہ بھی لیٹنا، آرام کرنا. حتی نفخ ثم قام فصلی، پھر نماز کے لیے تیار ہوئے، کھڑے ہوئے نماز ادا فرمائی. اور نیند پہلے نماز پڑھے آپ نے، پھر آرام کیا تھوڑی دیر کے لیے، اور آرام کرتے ہوئے خراٹے کی آواز بھی آئی. دوبارہ بیدار ہو کر کے اسی پہلے وضو پر آپ نے دوسری نماز پڑھی، دوسری نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا. اور ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ بت عند خالتی میمونۃ لیلۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال شبیلہ کو، رات کے اعمال کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے میں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے یہاں قیام کیا، اور دیکھا میں کہ سرکار آرام کر رہے تھے. تھوڑی رات گزری، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فلما کان فی بعض اللیل، رات کا کچھ حصہ گزرا. قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کھڑے ہوئے، اٹھے، بیدار ہوئے. توضأ من شن معلق، ایک پرانے مشکیزے میں تھا پانی، اس سے آپ نے وضو فرمایا. شن کہتے ہیں مشکیزے کو، چمڑے سے بننے والے مشق کو. شن معلق سے آپ نے وضو فرمایا. وضوءا خفیفا یخففہ امر ویقللہ، بہت مختصر سا وضو، ہلکا پھلکا وضو فرمایا آپ نے. تخفیف بھی ہے اس میں، تقلیل بھی ہے. کمیت کے اعتبار سے تخفیف ہے، نہیں، کیفیت کے اعتبار سے تخفیف ہے، اور کمیت کے اعتبار سے تقلیل ہے. کمیت یعنی آپ نے ہر عضو کو تین بار نہیں دھوئے، ایک بار دھویا. اور تخفیف یہ کہ پوری رعایت مستحبات و مندوبات کی نہیں کی، دلک وغیرہ کا عمل نہیں کیا، اعضائے وضو پر پانی بہا لیا. تو تخفیف کیفیت کے اعتبار سے، تقلیل کمیت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے. اور پھر سرکار نے قام یصلی، نماز کے لیے کھڑے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں توضأ نحوا مما توضأ، جیسے سرکار نے وضو کیا ایسے ہی میں نے بھی وضو کیے، یعنی میں نے بھی تقلیل کا لحاظ رکھا، تخفیف کی رعایت کی. ثم جئت فقمت عن یسارہ، پھر آیا خدمت میں سرکار کی، نماز میں کھڑے ہوئے تھے سرکار، بائیں جانب میں کھڑا ہو گیا. وربما قال سفیان عن یسارہ کے بجائے دوسری جگہوں میں عن شمالہ ہے، دوسری روایت.
سرکار نے محسوس کیا کہ ایک مقتدی ہے، ایک مقتدی ہے، بائیں جانب نہیں اس کو کھڑا ہونا چاہیے. حولنی، سرکار نے مجھے ہٹا لیا، پھیرا لیا، اور جعلنی عن یمینہ، مجھے پھیرا کر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا. ثم صلی ما شاء اللہ، پھر اللہ کی مشیت کے مطابق متعدد رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی. ثم استجع، پھر لیٹ کر کے آرام کیا، اور اتنا آرام کے حتیٰ نفخ، خراٹوں کی آواز آنے لگی، خراٹے لینے لگے سرکار. ثم آتاہ المنادی، پھر اذان ہوئی فجر کی. اذنہ بالصلاۃ، منادی نے آ کر کے سرکار کو نماز کے لیے بیدار کیا، بلایا. قام معہ الی الصلاۃ فصلی، نماز کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھی. ولم یتوضا، اور نیا وضو نہیں کیا. قلنا لعمرو ان ناسا یقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہ دل نہیں سوتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. آنکھ سوتی ہے، لا ینام قلبہ، دل بیدار رہتا ہے. تو جب دل بیدار رہے گا تو دماغ بھی متوجہ رہے گا، اور جب دماغ متوجہ رہیں گے تو کوئی عمل متوجہ رہے گا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو ناقض وضو ہو. دل بیدار ہے، دماغ متوجہ ہے، دماغ متوجہ ہے تو اعضاء پورے برابر اس کے تابع رہیں گے، اور کسی عضو سے کوئی عمل ایسا ثابت نہیں ہوگا جو ناقض وضو ہے. اس لیے نقض وضو کا حالت نوم میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تصور نہیں ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ. قال عمرو سمعت عبید بن عمیر یقول روی الانبیاء وحی، کہ انبیاء کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں، وحی کا حکم رکھتے ہیں. اور پھر اس کے لیے یہ آیت دلیل میں پیش کی کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو یہ ذبح کا عمل، ذبح کا جو حکم خواب میں کیا گیا، یہ بطریقہ وحی کے ہے، بدرجہ وحی کے ہے. اب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں، اس کا جواب بھی آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب پتا تھا کہ خواب ہمارے اس کے حکم میں ہے، وحی کے حکم، تو پھر حضرت ابراہیم کو تردد کیوں ہوا؟ 3 دن آپ نے کیوں تاخیر کی، 8، 9 اور 10 دن کو؟ تو اس کا جواب بھی دیا گیا کہ خواب عالم مثال ہے، اور عالم مثال میں شکلیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا تردد ہوا کہ اس خواب کا کیا مطلب بیعینی ہی بچے کے گلے پر چھری پھیرنا ہے، یا اس کی تعبیر دوسری شکل میں ظاہر ہوگی. اس میں تھا ان کو تردد، وہی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا.